WHO कहता ये है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर का जो शोबा है वो 122 नंबर पर आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 में कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन शोबे हैं, उसमें इसका शुमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि साहब के 190 में 127 क्यों है। करप्शन वाली बात वो 110% सही है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कहा है जिस तरह से हमारे डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, पेशेंट वो बात खत्म नहीं कर पाता तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा चुकी होती है। ये भी स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली एकदम सही है। ये तो अनएथिकल बात भी है और ये डॉक्टरी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। पहले मरीज का इलाज होता था, अब इस वक्त उसकी CT स्कैन और MRI का इलाज होता है। PMA ने क्यों उसको एड्रेस नहीं किया? इस फेलियर में तो आप भी शरीक हुए ना डॉक्टर साहब। हमेशा एड्रेस किया है, इसको अभी भी एड्रेस करते हैं। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है यहाँ। मरीज की बेइज्जती यहाँ पर है, वो तो वहाँ नहीं है ना। जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो शेर की तरह घूमता है कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मेरे पास सफारिश बहुत बड़ी है। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी है, इसलिए कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन बहुत हेवी है। इमरजेंसी कवर करने के लिए डॉक्टर नहीं है इस वक्त। ये चीज ने कितना इसको हिट किया है कि यहाँ पहले कोटाज होते थे। मेरिट में ये हुआ कि साहब के 80% लड़कियां हैं, 20% लड़के हैं। पास होने के बाद ये लड़कियां जो हैं जॉब मार्केट से गायब हो जाती हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है। अबाउट 3 to 4% ये सीधे USA वगैरह करके इंग्लैंड अमेरिका निकल जाते हैं। लड़कियों को दाखिले के लिए मेरिट में आ जाती है और दूसरे एक उनके माँ बाप की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बन जाए ताकि उसका रिश्ता अच्छा है, रिश्ता अच्छा आ जाए। कोरोना के बाद से मेडिकल में वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जा ही नहीं रहे। अब ये थर्ड वर्ल्ड से इम्पोर्ट करने के चक्कर में है। फार्मा डॉक्टर नेक्सस जो है ये कितना डेंजरस है? ये नेक्सस बहुत ही मजबूत है। कमीशन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन, लैब से कट, एक्सरे वगैरह से कट, फार्मेसी से कट। करप्शन की तो इंतहा हो गई। बेचारा मरीज तो मेरा मासूम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात हो जाए वो तो बड़ा बिजनेस है ना। फालतू के पैसे लेना, ओवर प्राइसिंग। एक शख्स को पूरा हक हासिल है कि अपनी सेहत के लिए पैसे खर्च करे, लेकिन ये तो नहीं ना कि उसको चूना लगा दिया जाए। कितने हॉस्पिटल्स हैं टैक्स वैक्स के निजाम से ही बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर साहिबान हैं लाइक एनी अदर सिटीजन, दे हेट टैक्स। यही हाल हॉस्पिटल्स का है। ट्रस्ट वगैरह बन जाता है तो इससे क्या टैक्स में कोई फायदा होता है? ट्रस्ट में 3-4 किस्म को होते हैं और इसमें फायदा है। जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो वहाँ तो दुनिया की हर कंपनी आना चाहेगी अपनी दवा बेचने के लिए। ये वाहिद मुल्क है जहाँ से तमाम मल्टीनेशनल्स ऑलमोस्ट 2-3 को छोड़ के सब चली गई। 3-4 का तो मुझे पता है। उन्होंने कहा कि साहब के वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे द रिश्वत एंड दिस एंड दैट। उनका ठीक है, वी विल प्रेफर टू लूज द बिजनेस हियर। सबसे बड़े क्लाइंट दवा खरीदने के तो अस्पताल हैं, जो पब्लिक सेक्टर के अस्पताल हैं, और वहाँ पर जो नेक्सस है मुख्तलिफ लोगों के परसेंटेजेस हैं। करप्शन ही है, जाहिर करप्शन है और उसकी जो परसेंटेज है 80-90% तक चली जाती है। माय गॉड, 50% तो बहुत मामूली बात है। माय गॉड। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में हेल्थ केयर के शोबे की, मेडिकल के शोबे की बहुत ही सीजन, बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी। डॉक्टर साहब बहुत मालूमात रखते हैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर के शोबे की। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि WHO कहता ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त दुनिया के नंबर हमें 190 ममालिक के अंदर, 190 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का हेल्थ केयर का जो शोबा है वो 122 नंबर पर आया, यानी इतनी ख़राब इसकी सूरत हाल है। और इसी तरह से सन 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 में कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो डिपार्टमेंट हैं या शोबे हैं उसमें इसका शुमाल होता है, यानी कि दुनिया में हर लेवल पे पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो क्लोज टू डिज़ास्टर है। थैंक यू कामरान। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। हम हेल्थ के हवाले से बहुत ही नीचे हैं और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि साहब के 190 में 127 क्यों है। हमें तो 180-185 होना चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात है करप्शन वाली बात, तो वो 110% सही है। और इसी वजूहात की वजह पर हमारा हेल्थ की हालत जो है, और दूसरी ये कि अव्वल तो इसमें हेल्थ में GDP के पैसे बहुत कम हैं।
अराउंड 1% ऑफ GDP है, प्राइवेट सेक्टर मिला के 1.2 1.3 बनता है, वरना 0.9%। लेकिन अगर करप्शन में शामिल कीजिए तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया करप्शन, एक हो गया कि पूरे सिस्टम की तबाही, तो दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे, इनके बारे में ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कहा है कि इनको जिस तरह से हमारे डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, जितना उसमें टाइम लगाते हैं, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक डिज़ास्टरस सिचुएशन है, क्योंकि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर एवरेज 1 मिनट 47 सेकंड देता है अपने पेशेंट को और वो फारिग कर देता है। और हमारे जितने जो पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं वो इस बात की विटनेस हैं कि डॉक्टर, मरीज़ जो है पेशेंट, वो बात ख़त्म नहीं कर पाता तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा चुकी होती है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली एकदम सही है। और आपने जो आखिरी जुमला बोला कि बात ख़त्म करने से पहले, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि नुस्खा पहले ही लिख चुके होते हैं, वो मरीज़ की बात बाद में सुनते हैं। और 2 सेक्टर की बात मैं करूँगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में डॉक्टर जो हमारे हैं कम टाइम इसलिए देते हैं कि मरीज़ का अज़धाम लगा हुआ है और उसको 300-400 मरीज़ देखने पड़ते हैं, जैसे सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल। तो उस बेचारे के पास चाहे जूनियर डॉक्टर हो चाहे सीनियर हो, टाइम नहीं है, बस वो एक मशीन की तरह चल रहा है। तो तखशीस और वगैरह वगैरह, तो अंदाजे से कहता है कि इसको यही हुआ होगा तो दवा लिख देता है। हाँ, रूटीन वाले पे आजकल ये फ्लू फैला हुआ, आजकल फाइन दवा फैले हुई है, या उसके 1-2 बातों से कुल्लू पकड़ा, क्योंकि वो 1.5-2 मिनट में क्या करेगा वो। सही। तो ये तो अनएथिकल बात भी है और ये डॉक्टरी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, बेकार। दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ ये अनएथिकल बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में एक मरीज़ जो है वो एक फ़ीस देता है, समझे कि 5,500 जो हायर एंड पर है, वहाँ से लेकर के 1,000-2,000 है। लेकिन इसमें भी मतलब कि सच बात तो ये है कि पेशेंट जो है वो उतने पैसे देता है टू बाई फ्यू मिनट्स, 5-10 मिनट चाहिए उसको, और इस बात का पेमेंट कर रहा है वो। और हेल्थ हो ही हो गया कि आपके पास पैसा है तो इलाज होगा, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन हमारा डॉक्टर ज़रा सा इस मामले में ये है कि पैसे पूरे लेने के बाद भी उतने टाइम नहीं देता, चाहे वो 5,500 ले रहा हो बड़े अस्पताल में। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिस, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर प्रैक्टिस करें, जब आप इस प्रोफेशन में आए, जब आपने ग्रेजुएशन किया, जब आप लंदन में रहे, फिर आप वापस आए यहाँ पे, तो उस वक्त के हालात और अब के हालात, क्या पहले भी इसी तरह की सूरत हाल थी? और अगर ऐसी नहीं थी तो कैसी होती थी? और क्यों इस बड़ी तबाही के करीब हम पहुँचे, ख़ास तौर पे इस हेल्थ केयर के शोबे में? जब आप इस प्रोफेशन के अंदर दाखिल हुए, जब लंदन से यहाँ आ गए, तो उस वक्त क्या हालात होते थे? बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। बहरहाल ये मैं आया हूँ वापस, हम लोग 60s के ग्रेजुएट हैं और उस ज़माने से मैं देखता था अपने उस्तादों को, बुज़ुर्गों को। तो अगेन चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, टाइम पूरा मिलता था। और हमारे एक प्रोफेसर थे जो प्राइवेट में चाहे जो भी हो आधा घंटा देते थे, हमारे प्रोफेसर मुश्ताक साहब होते थे। फिर मुझे याद अच्छी तरह से कि हमारे और सीनियर जाफ़र नकवी और भी लोग ये आधा घंटा से कम तो देते ही नहीं थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में देखें चाहे प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें डॉक्टर साहब, या प्राइवेट में, आधा घंटा। और 5-6 मरीज से ज़्यादा देखते ही नहीं थे, चाहे वो प्राइवेट में हो। हालांकि उनको 50 मरीज खड़े होते तो गोया आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था? लंदन में आप थे, आप चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर देखता था तो वैसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली यही होता था। और सिविल हॉस्पिटल में थोड़ा रश होता था, लेकिन वहाँ भी प्रोफेसर मरीज़ को टाइम देता था और हम लोग को टाइम देता था। पिछले 30-40 साल में जो चेंज हुए हैं वो अनफॉर्चुनेटली ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस, रैट रेस, और दोनों एंड पर, लेकिन दोनों के वजूहात अलग अलग हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में यहाँ जो समझे कि आज इस वक्त हम लोग जब OPD करते थे तो 150-200 मरीज़ होते थे, ये 1969 की बात है। तो हम लोग 8-10 लोग निपटा देते थे। अब इस वक्त करीब 1,500 मरीज़ हैं। तो इस बेचारा कहाँ जाए, वो गरीब आदमी किधर जाए? वो जाहिर सी बात है, वो जो ये बड़े अस्पताल हैं, ये प्राइमरी केयर भी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट की बजट एलोकेशन उस लिहाज से बढ़ी नहीं जिस लिहाज से मरीज बढ़ते गए, पेशेंट्स बढ़ते गए,
مگر گورنمنٹ نے کیا نہیں, تو اس لیے پریشر بڑھتا گیا, نمبر آف پیشنٹ بڑھتے گئے, ڈاکٹرز وہی رہے, اور اس وجہ سے وہ پرابلم ہو گیا. پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تو اس کی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, صرف کچھ ڈاکٹر ہیں جو ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں اور مریض سے بات کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں. انفارچونیٹلی میجورٹی جگہ یہ ہو گیا ہے کہ مریضوں کا رش لگا ہوا ہے, تو اب اس کو فرض کیا 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس کو کچھ مریض دیکھنے چاہیے, 2 گھنٹے کے لیے زیادہ تر لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن اگر اس کے دروازے کے باہر 15 مریض کھڑے ہیں تو وہ اس کو وہ جو پیسے لے کر مریض کھڑا ہوا اس کو پیسے بہت اچھے لگتے ہیں, تو وہ سب کو نپٹانے کے چکر میں رہتا ہے ہمارا ڈاکٹر, جو کہ انیتھیکل ہے. اگر آپ کو سارے مریض دیکھنے ہیں تو بھائی آپ 4 گھنٹے دے دو, 5 گھنٹے دے دو, تو ٹائم وہی ہے. تو یہ قصور سراسر ہمارے پروفیشن کا ہے, ہمارے ڈاکٹر کا ہے, جو کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بار بار آپ نے ایتھیکل بات کی کہ ایتھیکل نہیں ہے, ان ایتھیکل چیز ہے. یہ پروفیشن ہی بہت ہی بیسڈ آن ایتھکس ہے, بیسڈ آن انٹیگریٹی ہے, بیسڈ آن سروس ہے, اور اسی لیے جب کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا تو اس کا معاشرے میں ایک بڑا مقام بھی ہوتا تھا, بڑی اس کی عزت ہوتی تھی. آپ کے خاندان میں 35 اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, 38, اور آپ کے سارے بہن بھائی سب ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنے. بہت عزت ہوتی تھی, اور ہر آدمی جو ہے وہ جو بیسٹ پروفیشن جو اس کے نزدیک ہوتا تھا تو وہ تو میڈیکل پروفیشن ہی ہوتا تھا نا ڈاکٹر صاحب. ہاں, انفارچونیٹلی وہ ٹائم بھی اب نکل گیا. پہلے مجھے یاد ہے کہ ٹیچرز, ڈاکٹرز, یہ معزز پیشہ ہوتا تھا جس میں کہ اس قسم کی لالچ, اور لیکن اب انفارچونیٹلی اب یہ بزنس ہو گیا ہے. ڈاکٹری بھی اب بزنس ہو گئی ہے, چاہے وہ جو بھی سیکٹر ہو. اور ہمارا تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں 60s میں اس طرح سے بزنس نہیں تھا یہ, یعنی کہ پیسہ ترجیح نہیں ہوتی تھی, پرائرٹی نہیں تھی, پیسہ ایک دم ترجیح نہیں ہوتی تھی. اور ایک اور اچھی بات ہوتی تھی اس زمانے میں, اور ابھی بھی ہم لوگ تک پریکٹس کرتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر سے اور کسی ڈاکٹر کے رشتہ دار سے ہم لوگ فیس نہیں لیتے تھے, ابھی بھی نہیں لیتے. اچھا, لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر سے فیس لے لیتا ہے. اس زمانے میں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, اور ابھی بھی ہماری جنریشن میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بھی نہیں لیتے تھے, میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ جو معزز پیشہ ہوتا تھا اب یہ ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. اور جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ کی طرح, جیسے کہ امریکہ ہے, امریکہ میں جو ہمارے جو کولیگ اور سینئر جونیئر کام کرتے ہیں وہ سب سے پیسہ لیتے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہو نان ڈاکٹر ہو, اور بالکل وہاں بزنس ہے. بریٹن میں بزنس نہیں ہے, بریٹن میں کافی وہ جو مطلب کہ ایتھکس کا حوالہ ہے, اور پیسے وہاں بھی ہیں, پیسے وہاں بھی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایتھکس کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ مریض کا تو خیال کریں, مریض کی تو بات سنیں, اس کی ہسٹری تو لیں, اس کے بات تو کریں, اس کو پیار تو دیں, اس سے گفتگو تو کریں. اس کا تو وجود ہی مٹ گیا ہے تقریباً. ظاہر ہے چند لوگ ضرور ہیں مگر بہرحال وجود مٹ گیا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دے دوں کہ پہلے مریض کا علاج ہوتا تھا, اب اس وقت اس کی CT اسکین اور MRI کا علاج ہوتا ہے. مریض بیچارہ حسرتی رہتی ہے اس کو کہ کم سے کم آپ ایگزامپل تو کر لیں, میری بات سن لیں, مجھے فلانی بات کہنی ہے, جو کہ اس کا حق بنتا ہے. اور مریض فیس, لیکن ڈائگنوسس کے اندر اس کے جو لیبس ہیں یا اس کی CT اسکین ہے یا MRI ہے تو وہ تو ایک بہت بڑی سپورٹ ہے نا. اگر ڈاکٹر بات نہیں کر رہا تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا. اس کا کیا ہے, دیکھیے یہ جو انویسٹیگیشن ہے لیب وغیرہ, یہ ڈاکٹر کی ہیلپ کے لیے ہے. ڈاکٹر کے وہ سلیو ہے, ناٹ دا ماسٹرس. اس وقت الٹا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر سلیو ہو گیا ہے اس CT اسکین MRI لیب کا, اور وہ مریض کی جو کلینکل ایگزامینیشن اور ججمنٹ ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے. آلدو کہ یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں جس کو تھوڑا کنٹروورشیل ہے, اور مجھے کافی اس میں سننا پڑے گا بہرحال. لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جب کلینکل ججمنٹ نمبر 1, مریض کی سننا اور اس کی بات کو سمجھنا, دین سپورٹڈ بائی انویسٹیگیشن اینڈ CT MRI. تو جی ڈاکٹر صاحب یہ جو ایڈوانس ڈائگنوسٹک سپورٹ سسٹم ہے جس میں لیبس ہیں یا یہ سارا آج کل ٹیکنالوجی کا بھی بڑا ہاتھ ہو گیا ہے, تو یہ تو UK میں بھی ہے, US میں بھی ہے. ہم لنڈن میں اگر جاتے ہیں, مجھے اتفاق ہوا ہے, میں نے پرائیویٹلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا ہے, میں نے وزٹ کیا ہے, اور بھی میں کسی کے ساتھ گیا بھی ہوں, تو وہ تو کچھ اور ہی سلسلہ ہوتا ہے.
وہ میرے بیٹے گئے تو وہ ڈاکٹر نے تو اس کو اپنے ڈور کے باہر اس نے ریسیو کیا, پھر وہ اس کو وہ لے کے آئے اور انہوں نے اس کے لیے چیئر پل کی, اس کو ادھر بٹھایا, 35 منٹ اس سے بات کی. وہ جس چیز کے لیے بھی وہ گیا تھا, ہیڈ ایک ریلیٹڈ کوئی ایشو تھا اس کا, تو وہ باہر نکلا تو ہیڈ ایک ٹھیک ہو گیا سر ایک دم. اور وہ اس نے مجھے فون کیا, بولا کہ بابا یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ میرے ساتھ. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز تھی 30-40 سال پہلے. یہاں بھی اخلاق سے بات کرتے تھے, اس کی بات سنتے تھے اور مسکرا کے دیکھتے تھے اور بات چیت کرتے تھے, تو آدھا مرض تو ٹھیک ہو آتا تھا. لیکن بہرحال ابھی میرے حساب سے انسیٹسفیکٹری ایز اے ڈاکٹر, اپنی کسی کو لے کے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ ایسی پریکٹس کر رہے ہیں جس میں کہ مریض کے ساتھ ایمپیتھی کا فقدان ہے. تو ڈاکٹر ویسے تو اوتھ ہے نا, جب آپ اس اوتھ ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک اوتھ لیا ہے, آپ کی ایک کمٹمنٹ کے علاوہ وہ اوتھ بھی ہے کہ آپ نے, تو بیسکلی یہ مانیٹری ڈریون جو سوچ ہے اس نے اس کو اڑا دیا, بالکل اس کو اڑا دیا بالکل. جیسے کہ ہمارے ملک میں ہر قسم کے اوتھ کا حشر نشر ہو گیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. تو ہمارا ڈاکٹر بھی اپنے اوتھ کو بھول گیا ہے, پس پردہ ڈال دیا ہے, نو لفٹ ہے اگین فائنینشیل گین کے لیے یا کسی اور چیز. ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس ہیلتھ کیئر کی بہت ہی سینئر پرسنالٹی ہیں, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے اندر اتنا کام کیا ہے, آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ بہت ایسوسیٹڈ ہیں, یو اے پریزیڈنٹ, یو اے سیکرٹری جنرل, آپ سب کچھ رہے ہیں. یہ کام بہرحال میں ایکسکلوسیولی تو نہیں کہوں گا, مگر پی ایم اے نے کیوں جن چیزوں کا بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا, اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کیا, اس میں ایتھیکل ایلیمنٹ کو انجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, اس فیلئر میں تو آپ بھی شریک ہوئے نا ڈاکٹر صاحب. اس کا جواب بہت سادہ سمپل ہے کہ پی ایم اے نے پچھلے 40-45 سال سے, میں ابھی جب سے آیا ہوں تو ہمیشہ ایڈریس کیا ہے اور اس کو ابھی بھی ایڈریس کرتے ہیں اور اس پر مختلف بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ ریگولیٹری باڈی کے طور پر, تو پی ایم اے ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, آف کورس نہیں ہے. جو ریگولیٹری باڈی ہیں ہمارے, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ریگولیٹ نہیں کیا آپ نے, ریگولیٹ ان دا سینس کہ یہ جو کرائسس ہے جو امیج سے اور جو اس پروفیشن کے ساتھ جو انفیکٹ کر گیا ہے, تو اس کو تو ایڈریس کرنا تھا نا. نہیں, اس کو مسلسل ایڈریس کرتے ہیں اور اسی لیے تھوڑا جو ایک ان پاپولر بھی ہے کہ اس معاملے پر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور اس میں 2 ایلیمنٹ ہے, ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا ریگولیٹری پہلو ہے جو سزا و جزا والی. تو جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے یہاں, کہ ہمارے یہاں 4-5 قسم کے میڈیکل کے 3-4 قسم کے ریگولیٹری باڈی ہیں, تو وہ ریگولیٹری کے علاوہ سارا کام کرتے ہیں. اور بہت ضروری ہے اس بات کا کہ جیسے کہ آپ جیسے انگلینڈ کی ایگزامپل ہے, اب جنرل میڈیکل کونسل ہے, وہ اسٹرانگ ریگولیٹری باڈی ہے اور انڈیپینڈنٹ آٹونومس ہے, اور کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً وہ آف دا رجسٹر آن دا رجسٹر کر دیتی ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. دوسرے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو پریکٹسنگ رائٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے کہ آپ یہاں کام کر سکتے ہیں, وہاں کام نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے. تو میڈیکل ایسوسیشن ایک این جی او ہے, چھوٹی سی یا بڑی جو بھی کہتے ہیں آپ, اور وہ ایک والنٹری باڈی ہے جو کہ ڈاکٹروں کو سمجھاتی ہے ایتھیکل میں رہنے کے لیے, اور اس قسم کے بہت سارے سیمینار پروگرام ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کا اثر بہت ہی منیمم ہوتا ہے یا ہوا ہے, اس لیے کہ دوسرے جو فیکٹر ہیں جو کہ اس کو خراب اور کرپٹ کرتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیسکلی یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس پروفیشنل نہیں ہے, کانشینس ڈریون ظاہر ہے, لوگوں کا اپنی سوچ نہیں ہے. اور اگر یہ پرابلم ہے, مگر یہ وہاں کیوں نہیں ہے؟ دوسری مٹیریلسٹک تو یو کے بھی ہے, مٹیریلسٹک تو یو ایس بھی ہے, مگر جو تکلیف و پریشانی اور ہم جو بیچارہ مریض کی بے عزتی یہاں پر ہے وہ تو وہاں نہیں ہے نا. جہاں اس کی موٹی سی وجہ ہے کہ مٹیریلسٹک وہ ہم سے زیادہ ہے, ہم سے کم, ہم تو بہت ہی کم, لیکن وہاں کم سے کم سزا و جزا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کا کہ ہمارے پاس
فقدان ہے بائی آل مینس. جو گورنمنٹ سروس میں ہے وہ شیر کی طرح گھومتا ہے کہ مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, میرے پاس سفارش بہت بڑی ہے. اور جو دوسرے سائڈ میں ہے وہ کسی اور چیز کے زوم میں رہتا ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے پاس شارٹیج آف ڈاکٹرز بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں سے برین ڈرین بہت ہیوی ہے. اچھا ڈاکٹر, کانشیس ڈاکٹر, ایتھیکل ڈاکٹر پہلی فرصت میں یہاں سے آج کل نکل رہا ہے, پہلے بھی نکل رہا تھا, پچھلے دنوں سے 7-6 مہینے زیادہ مصیبت ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ لیتا ہے چاہے جو بھی ڈائریکشن ملے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اکانومیکل بہت ہی میسو ڈفرینس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس ملک کے پیسہ نہیں ہے, یہاں کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو بہت اچھی پیمنٹ کرتے ہیں اور جو پرائیویٹ پریکٹس میں خاصے پیسے ہیں. لیکن دوسرے جو مسئلے مسائل ہیں تو ہمارا جو ڈاکٹر, جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اچھے ایتھیکل ڈاکٹر وہ مڈل ایسٹ نکل جاتے ہیں یا دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, انگلینڈ, امریکہ. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہر جگہ اتنی شارٹیج ہے کہ اچھے ڈاکٹر کو یہ لوگ کھٹاکھٹ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بہت بڑا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے ہمارا. یہ چیز نے کتنا اس کو ہٹ کیا ہے کہ یہاں پہلے کوٹاز ہوتے تھے, فیمیل اسٹوڈنٹس کے, میل اسٹوڈنٹس کے, اس کے بعد پھر اس کو ایبالش کیا, سپریم کورٹ کی شاید ججمنٹ آئی اور جس کے بعد میرٹ بیسڈ ہو گیا. تو مجھے جو پروفیشنلز ہیں, جو آپ جیسے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس نے کاز ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ, کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکیاں سب میرٹ پر آ گئیں اور لڑکے جو تھے وہ نیچے رہ گئے. تو وہ نمبرز جو تھے وہ میلز کے کم ہو گئے, فیمیل کے بہت ہو گئے. اور کلچرلی اور ہمارے جو سوسائٹی کا وہ ہے, تو لڑکیاں آدھی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھنے کو انہوں نے ترجیح کی یا واٹ ایور ریزن. اور اس نے ہمارے یہاں جو یہ پروفیشن کو, خاص طور پر جو ڈاکٹرز کی پاسٹی ہے, اس میں بہت بڑا رول رہا ہے. یہ اس کے آپ ایسے سمجھیں کہ پہلے 25% سیٹ لڑکیوں کو ہوتی تھی, 75%. جیسے کہ میری کلاس تھی تو 120 اس میں اسٹوڈنٹ تھے, تو 22-24 لڑکیاں تھیں, باقی لڑکے ہوتے تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں مقدمہ ہوا اور ایکول اپارچونیٹی ایکٹ کے تحت دونوں کو میرٹ ہو گئی. اب میرٹ میں یہ ہوا کہ صاحب کے 80% لڑکیاں ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کالج ہو چاہے پرائیویٹ ہو, اور چونکہ وہ میرٹ پہ ان کا ہے. اب سارے میڈیکل کالج ہیں وہ آلموسٹ گرلس میڈیکل کالج ہو گئے, اس لیے کہ 20% لڑکے ہیں. اچھا, پاس ہونے کے بعد یہ لڑکیاں جو ہیں, یہ بلک آف دیم وہ جاب مارکیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے, ان کے بچے ہیں, پھر خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر بہت سارے مسئلے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتی. تو بچے صرف 20% یہ لڑکوں میں سے اباؤٹ 3-4% وہ ایک دم ٹاپ ناچ ہوتے ہیں, یہ سیدھے US ایملی وغیرہ کر کے انگلینڈ امریکہ نکل جاتے ہیں. پھر تھوڑے سے بچے وہ یہاں لوکل امتحان پاس کر کے جب پہلی فرصت میں مڈل ایسٹ نکل جاتے ہیں. تو آخر میں ہمارے پاس 4-5-6% میل ڈاکٹر بچے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایمرجنسی کور کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے. اس وقت وی آر رننگ ایکیوٹ شارٹیج آف ڈاکٹرس. کرائسس سچویشن ہے, کرائسس ہے کہ اتنے سارے. اب دیکھیے ہم لوگ تقریباً 18-19 ہزار ڈاکٹر سالانہ پروڈیوس کرتے ہیں 165 میڈیکل کالج سے, اور اس میں تھوک کے بہت سے اس وقت ہیں. اس 18,000-19 ہزار ڈاکٹروں میں 80% لڑکیاں ہیں جو جاب مارکیٹ سے آؤٹ ہیں, باقی لڑکے بچے. تو اس وقت ایمرجنسی کور دینے کے لیے, نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے پبلک سیکٹر ہو, میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, اور فیمیل بیچاری کو اس کو اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اس وقت کیونکہ لڑکوں کے اچھے نمبر نہیں ہوتے تو میرٹ میں آتا نہیں ہے. ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میجورٹی یہ ہے, اور لڑکیوں کے کو داخلے کے لیے میرٹ میں آ جاتی ہیں, اور دوسرے ایک ان کے ماں باپ کی بڑی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے اور تاکہ اس کا رشتہ اچھا آ جائے. اور اس سے میری بہت ڈیٹیل میں بس بات ہوتی ہے, تو کہہ رہے صاحب میرا انویسٹمنٹ ہے, میں اس کا انویسٹمنٹ ہے کہ میں اس کے لیے ایک فلیٹ لے لوں 2-4 کروڑ کا, اور اس کو پھر جہیز میں دوں, جیسے بھی دوں, یا میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں تو پھر اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے اور رشتہ اچھا آتا ہے. اور دین آئی ول ناٹ بلیم ہم, کیونکہ اب اس کو ظاہر پر ایک باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ صاحب کے ایک بیٹی کا اچھا سا رشتہ آ جائے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے وغیرہ, اور دیٹ از اچیویبل ایٹ دس مومنٹ. پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس کے بعد وہ کیا کرے, جاب مارکیٹ میں آئے نہیں آئے. پھر اس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے خاندان میں لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں, تو دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. اور میں نے ایز اے پرنسپل بحریہ میڈیکل کالج میں دیکھا ہے کہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ہولڈر لڑکی کو جاب منع ہو گیا کہ وہ جاب نہیں کرے گی. اس نے پہلے بس وہ 4-5 بچے پالے اس نے,
پھر وہ آئی کہ صاحب کہ مجھے کرنا ہے، اور میں نے اس کو پھر پڑھنے کے لیے آئی، اب پرمیشن ملی. تو اس طرح سے میجورٹی ہے. صرف وہ جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل کرائسس ہوتی ہے، وہ لڑکیاں جاب مارکیٹ میں ہیں. ڈاکٹر صاحب تو اس کے لیے ہمیں اپنے اس ہیلتھ کیئر کے اوور آل جو کرائسس ہے اسے ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایڈریس کرنا ہوگا کہ یہ جو ریشو ہم نے کر دیا ہے، میرٹ بیس جو کر دیا ہے، ہمارے جو حقیقتیں ہیں ہمارے معاشرے کی، اس میں تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کی صورتحال ہو رہی ہے کہ 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، ان میں سے 80% رکتی نہیں ہیں، باقی جو لڑکے ہیں. تو یہ ہمیں ختم کر کے وہی ریسٹور کرنا ہوگا جو پہلے نظام ہوتا تھا. اب اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں یا کچھ بھی کریں. ہاں سپریم کورٹ جائیں، لیکن یہ کہ میں نے اب بڑے بڑے لائر ہیں، ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا یہ کہ اس کا توڑ بتائیے. تو ان کے پاس کو توڑنے کے لیے ایکول اپارچونیٹی ایکٹ میں یو کین ناٹ چیلنج. تو اس کا پھر یہ ہے کہ صرف بوائز میڈیکل کالج کھولا جائے، جیسے کہ صرف گرلز کے میڈیکل کالج ہیں، جیسے کہ ایف جے وغیرہ، ایف جے ہے، نواب شاہ میں ہے، کراچی میں سر سید ہے، یہ سب خواتین کی ہیں. تو صرف بوائز کے کھولے جائیں. لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اس بات پر حامی نہیں بھرتا کہ صرف بوائز کا میڈیکل کالج ہو پبلک سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے ہمارے جو دوست احباب ہیں جسٹ ناٹ انٹرسٹڈ کہ صرف بوائز کو. تو اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ تو کیا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھلے ہیں وہ بھی تو ایک بھرمار ہے نا، مشرومنگ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی. تو وہاں پر تو وہ تو پھر اپنے لحاظ سے مینیج کر سکتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشنز وغیرہ ہے وہ تو مینیج کیا جا سکتا ہے نا. اس میں وہ ٹیکنیکلی میرٹ پر کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بائی میرٹ ہے، وہ جو ٹیسٹ کے بعد اس کو لینا ہوتا ہے. باقی وہ اور کچھ اگر کرتب دکھلائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پیور 100% بوائز ٹیکنیکل وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. اب ہم اس طرف آ گئے ہیں تو یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے یہ کتنا بڑا بزنس ہے سر؟ یہ بہت بڑا بزنس ہے. بزنس نا، پیور بزنس ہے. انفارچونیٹلی ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہو گیا ہے، اس لیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی سچویشن ایسی ہے کہ مطلب یہاں میڈیکل کالج سب فل ہو آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہزاروں لڑکے لڑکیاں، لڑکے زیادہ تر چین میں 4 میڈیکل کالج وہاں پڑھتے ہیں جا کر کے، پھر ازبکستان میں پڑھتے ہیں، پھر رشیا میں پڑھتے ہیں، تو آؤٹ سائڈ پاکستان پڑھتے ہیں. اور یہ عجیب غریب سچویشن ہے کہ انڈیا کے بھی یہی سچویشن ہے، بنگلہ دیش کی بھی یہی پوزیشن ہے، نیپال کی بھی پوزیشن ہے. وہاں بھی مشرومنگ آف پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے، اور میں وہاں جاتا رہتا ہوں، اور وہاں بھی ایک سے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج، اس لیے کہ لوگ متمنی ہیں کہ وہ ڈاکٹری پڑھیں، کیونکہ ان کو فیوچر اور کیریئر نظر آتا ہے. اپنے ملک میں یا کہ باہر ملک میں شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے ڈاکٹروں کی ایوری ویئر. اور یہ کورونا کے بعد سے تو میڈیکل میں ویسٹرن ورلڈ کے لوگ جا ہی نہیں رہے ہیں، چاہے وہ پیرامیڈک ہو چاہے وہ ایک نیا کرائسس ہے. اس وقت لائن لگی ہوئی ہے ہمارے کولیگ کی کہ بھائی نرسز اینڈ پیرامیڈک جو بھیجو. ان کا ہم وہاں جائیں گے تو کبھی ایسی کوئی پینڈیمک ہوئی تو ہم مارے جائیں گے. نہیں، ان کے جو لوگ پاپولیشن ہے وہ اب میڈیکل لائن میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کورونا میں دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹر بھی مر گئے، تو اب وہ انہوں نے آنا بند کر دیا. اس پروفیشن کے خطرہ ہے اس میں. تو اب یہ تھرڈ ورلڈ سے، ڈیولپنگ کنٹری سے وہ امپورٹ کرنے کے چکر میں ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اچھا آپ کو لینگویج نہیں آتی، ہم لینگویج سکھا دیں گے، آپ کو جرمنی ہم سکھلا دیں گے، انگلش سکھلا دیں گے. اچھا آپ کا نمبر تھوڑا کم ہے تو ہم کچھ کر دیں گے، اسپیشلی پیرامیڈکس. اور ڈاکٹرس کا جہاں تک تعلق ہے تو اگین چونکہ لانگ ورکنگ آورس ہوتے ہیں، اس لیے لیکن ظاہر بات وہاں پیسے بہت ہیں، لیکن لوکل جو بندہ ہے وہ اس لائن میں نہیں آ رہا ہے. یہ کورونا کے بعد سے، اس سے پہلے تھوڑا کمپٹیشن ہوتا تو فلانی فیلڈ جب میڈیسین سے وہ، اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تو یہ ہمارا جو برین ڈرین اور بڑھ گیا ہے. اکثر یہ جو ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ جو موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا سیکٹرز ہیں پاکستان کے، ہیلتھ کیئر پروفیشن اور میڈیکل پروفیشن جو ہے اس میں کرپٹ ترین ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ایلیمنٹ جو میں آپ سے ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ وہ جو فارماسیوٹیکل اور ڈاکٹر نیکسس جو بنا ہے، یعنی کہ وہ دوا کی کمپنی جو اپنی مخصوص پرٹیکولر میڈیسن کو چلانا چاہتی ہے اس کو، اور وہ جس طرح سے
میڈیکل پروفیشن کو پاکستان میں جیسے میں دیکھتا ہوں اپروچ کرتی ہے، جس طرح سے وہ ان تک قریب پہنچتی ہے، پھر ان کو مجبور کرتی ہے یا ان کو الیور کرتی ہے کہ وہ ان کی دوا لکھے. تو یہ فارما ڈاکٹر نیکسس جو ہے یہ کتنا ڈینجرس ہے جو ہم اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے یہ سارے ساؤتھ ایشیا میں ہے یہ، اوکے، اور یہ نیکسس بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے اور بہت ہی فلرش ہے، اس لیے کہ یہ فارما انڈسٹری ون ون ہے، ون ون ہے، اور یہ ڈاکٹر کو کرپٹ کرنے کے ماسٹر ہیں. اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ رائٹ فرام ڈے ون جب میں نے ہاؤس جاب شروع کیا تھا 68-69 میں، اس وقت سے یہ آ کر کے قلم رکھ دیا سامنے، یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو اب تو ظاہر پتہ. اچھا، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے برائب کرنا ہے ڈاکٹر کو؟ ہاں، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کو بیچنا ہے. صحیح. اچھا، اب وہ مطلب نسخے لکھوانے ہیں. اب ڈاکٹر سے ایتھیکل طریقہ بھی، ہمارے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو ایتھیکل نسخہ لکھتے ہیں، ان کے چکروں میں نہیں پڑتے. 2-4 نام آپ نے لے چکے ہیں پہلے اور ابھی بھی ہیں، لیکن اور بہت سارے ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اور جو 2-4 اور بری باتیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ یہاں کے سیر وہاں کی سیر وغیرہ وغیرہ. تو اگین قصور ہمارے ڈاکٹر کا ہے کہ کیوں وہ کرپٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے، نو اٹ فار شیور، کہ یہ تو ہم پھر بھی بڑی سپرفیشل بات کر رہے ہیں. ایسا نظام ہے کہ ڈاکٹر پرسکرپشن لکھے گا تو وہ جب وہاں پہ فارمیسی میں جائے گی چیز اور پھر وہ لکھتا جائے گا پرسکرپشن اور وہ دوا لکھتا جائے گا تو اس کو باقاعدہ کٹ ملے گا اس پوری سیل سے. تو کمیشن بیسڈ پرسکرپشن لکھنا مطلب کرپشن کی تو انتہا ہو گئی. ہاں بتائیے، دس کوائٹ ٹرو، ویری فیکچوئل بات ہے یہ، اور یہ سارے تھرڈ ورلڈ میں ہو گئی ہے، پاکستان انکلوڈیڈ. نیکسٹ ڈور کنٹریز جتنے ہیں وہاں بھی ہے یہ. اور دس ویری انفارچونیٹ پارٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیب سے کٹ، ایکس رے وغیرہ سے کٹ، فارمیسی سے کٹ. تو یہ جو انلیگل انکم ہے جس کا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو میں کہہ دوں گا رزق حرام والی بات کرتے ہیں آپ، کہ یہ رزق حرام بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے. اور اس کا جو قصوروار دونوں لوگ ہیں کہ جو دوا بنا رہے ہیں اور جو دوا لکھ رہے ہیں. بیچارہ مریض تو میرا معصوم ہوتا ہے، اس معصوم کو یہ زیادہ پیسے اسے نکلوانا یا اسپوریس ڈرگ دینا، نقلی دوا دینا، اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اب اس قسم کی جو برائیاں جو آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کی گیس کا بل دیتے ہیں، ان کی کلینک کا بجلی کا بل دیتے ہیں، ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات ہی کیوں نکلی آج سے 30-40 سال پہلے تو یہ اس کا سننے میں نہیں آتا تھا. تو اگر وہ ہے نا کہ when there is a smoke there is a fire، تو اس میں کچھ چکر تو ہے، اور ظاہر پر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہمارے ڈاکٹروں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں ذمہ دار زیادہ جو ہے وہ فارما کمپنی ہے جو ایلیور کرتی ہے، جو یہ ٹریپ لے کرتی ہے، وہ تھائی لینڈ گھمانے کے لیے لے کے جاتی ہے، ملیشیا لے کے جاتی ہے اور آپ کے کلینک کا خرچہ چلاتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے، یا ڈاکٹر، یا اوبیسلی راشی المرتشد. میں کہوں گا دونوں ہیں، دونوں اس کے قصوروار ہیں، اور اس کے لیے مطلب کہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. میں نے یہ سنا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جیسے لوکل فارما کمپنی زیادہ اس طرح کے اوپن برائبری کرتی ہے، ملٹی نیشنلز شاید اس انداز سے آپریٹ نہیں کرتے. ہاں وہ زیادہ ہوشیار ہیں، کرتے وہ بھی ہیں لیکن اتنے زور شور سے نہیں کرتے. ہمارے لوکل والا ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے سیلز بڑھانے کی وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ کہنا پڑے گا کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ نہیں کرتے ہیں، obviously بہت سارے. جی وہ بالکل مطلب اس چیز کو بالکل بہت سارے ہیں. اس کے ایگزامپل دے دوں میں آپ کو. صحیح. مجھ سے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے فلانا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کس کو جا کے دکھلاؤں، تو میں کہتا اچھا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. پھر مجھے لسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آپریشن کے لیے یا فلانے کے لیے 4 ہیں اس وقت، تو یا 5 ہیں، جو بھی ہیں 10 ہیں، لیکن اس میں سے ایتھیکل کون ہے.
تو میں اپنے حساب سے پھر کہتا ہوں اچھا فلانے کے پاس جاؤ. اور وہ کیونکہ دیکھیے اگر وہ آنیسٹ ایماندار نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں شفا بھی نہیں ہوگی. صحیح. میرا ایمان ہے میرا اس بات پر. اور اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں جو فرشتہ صفت بھی لوگ ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں. بہت اچھی ایگزامپل. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہیں, وہ بھی ہم جانتے تھے. ڈاکٹر جعفر نقوی وغیرہ, مطلب یہ سب مطلب ماشاء اللہ, مطلب کہ اس قسم سے لوگ تھے اور ہیں. اب پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اگر بات ہو جائے, وہ تو بڑا بزنس ہے نا. یہ تو ایک آدمی ہے, یہ اپنا حساب کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن یہ تو پورا نظام ہے. کیونکہ جیسے آپ انٹر کر گئے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں, وہاں سے لے کے اگر وہ ایڈمٹ ہو گیا, پھر وہ اللہ اس کو صحت دے دیا, وہ ڈسچارج ہو گیا, یہ تو پورا ایک سائیکل چلتی ہے نا. وہ تو پوری مشین ہے, انڈسٹری ہے وہ تو. رادر وہ انڈسٹری ہے, اور پکا انڈسٹری ہے, اور اس میں 3-4 قسم کے لوگ یہ انڈسٹری چلا رہے ہیں. ہمارا ڈاکٹر چلا رہا ہے ایز اے ڈاکٹر, اور بہت سارے جو بزنس لوگ ہیں ایز اے بزنس چلا رہے ہیں. اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ایز اے بزنس چلا رہے ہیں. ایز اے بزنس, جیسے کہ بلڈرس ہیں, انہوں نے اسپتال کھولا ہوا ہے, اور بھی مختلف پروفیشن کے لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ ایک منی میکنگ ریکٹ جس کو ہم بول سکتے ہیں وہ ہے. اور کوئی بری بات نہیں ہے اسپتال کھولنا, یقیناً کھولیں, سروس دیں. اور آج کل ہیلتھ از پرچیز, سیدھی سی بات. لیکن اس میں فالتو کے پیسے لینا, غلط پیسے لینا, اوور پرائسنگ, یہ ذرا بہت ہی بری بات ہے. اس لیے چاہے مریض بہت ہی امیر ہو, کسی اسپتال کو, کسی ڈاکٹر کو حق حاصل نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر مرسیڈیز سے اترا ہے تو اسے زیادہ پیسے لیں, اور ایک آدمی سوزوکی سے اترا ہے اسے کم پیسے لیں. بےہودہ بات ہے, ایک دم غلط بات ہے. جو آپ کے پروفیشنل فیس ہے آپ لیں, اب بات ختم کرنے والی بات ہے. تو ہاسپٹل بھی اس طرح سے انفیئر بلنگ بہت کرتے ہیں, اور سب کرتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک ہیں. کچھ جس طرح سے کچھ لیب ہیں وہ نہیں کرتے, تو کچھ اسپتال نہیں کرتے. کنسلٹیشن فیس بھی لمیٹڈ رکھی ہوئی ہے, نہیں بڑھنے دیتے. لیکن ایک ریٹ ریس ہے انفارچونیٹلی, جو کہ ہمارا مڈل کلاس اور لوور. اچھا, اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ریمیڈی نہیں ہے اس کے پاس, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہسپتال نے اس کے ساتھ کیا کیا. وہ کوشچن نہیں کر سکتا, وہ اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا, وہ کسی ادارے میں نہیں جا سکتا, کسی عدالت میں نہیں جا سکتا. اس کو پیسے جا سکتا ہے, مگر آپ کو معلوم ہے نہیں, جیسے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اسی کام کے لیے ہے, کہ اسی کے لیے بنایا گیا کہ اگر آپ کسی نے زیادہ چارج کر لیا ہے, یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, یہ کیا ہوگا, تو 4 اس کے لیے ہے. لیکن جاتے نہیں ہے, بات اور ہے. بات اصول یہ ہوتی ہے کہ صاحب کے وائی شوڈ پیشنٹ بی چارج ایکسٹرا. پروفیشنل فیس آپ لیجیے, آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بہت بڑا وکیل ہو, ایک تو مریض ہے, اوپر سے ہوڈ ونک ہو جائے, وہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ایگزامپل میں آپ کو دوں, جیسے کہ اب ٹاپ وکیل ہیں, بات کرنے کے 10 لاکھ لیتے ہیں, کیس لینے کے 1 کروڑ لیتے ہیں. اب آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. تو اس طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں تو میں بہت بڑی فیس لوں گا, باقی لوگ اگر 10,000 فیس لے رہے ہیں تو میں 50,000 لوں گا. تو پروفیشنلی ایتھیکلی یس, لیکن ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ اتنے سارے پیسے لے کے کریں گے کیا. لیکن بہرحال ہوس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کوئی بچت نہیں ہے اس کی, کیا عوام کیا کرے بیچاری. بچت ہے یا یہ حکومت کا کام ہے, کیا کیسے ہوگا؟ بچت ہے, ریگولیٹری باڈی جو ہیں ان کا کام ہے یہ, پلس NGOs ہیں لائک PMA, سب کو اکٹھے مل کے کرنا چاہیے. پلس یہ جو ہمارے سول سوسائٹی ہے وہ بیٹھے کر سکتی ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزاسٹر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو قہر نہیں ہے, یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور مین میڈ ہی اس کو درست کریں گے. کوئی ہرے فرشتے آسمان سے نہیں اتریں گے اس کے لیے. تو وی کین ڈو دیٹ, وی شوڈ ڈو اٹ ایز فاسٹ ایز پاسبل. اس لیے کہ مریض جو ہمارا معصوم مریض ہوتا ہے وہ بیچارہ پس رہا ہے, پیسے بھی خرچ ہوا اور علاج بھی نہیں ہوا. پیسے علاج ہو گیا, بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے, یہ بھی وزارتی کی بات ہے. تو اگر کوئی, اور اول تو یہ کہ یہ ہیلتھ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو بیسک فنڈامنٹل رائٹ کی طرح اس کا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یو بائی یور ہیلتھ ہم خریدتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اور ایک شخص کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنی صحت کے لیے پیسے خرچ کرے, اس کا دل چاہ رہا ہے پیسے خرچ کرے, اچھا علاج کرائے, ضرور کرائے وہ. لیکن
یہ تو نہیں نا کہ اس کو چونا لگا دیا جائے اور اس کو لوٹ لیا جائے. تو یہ بہت غلط بات ہے اینڈ وی کین ڈو دیٹ. اور لوٹ رہے ہیں, ایک دم لوٹ رہے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پروفیشن میں بھی لوٹ رہے ہیں. ہمارا ڈاکٹر بھی کام پہ لگ گیا ہے انفارچونیٹلی. یہ جو ہمارا میجورٹی آف دا بلک آف دا ڈاکٹر, ناٹ آل بلک. تب اچھا, ایک طرف تو یہ ہے کہ جو مریض کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے, دوسری چیز جو ریاست کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جو ہاسپٹلز ہیں یہ ٹیکس ویکس کے نظام سے ہی بالکل باہر ہیں. یہ تو پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت 3547 پرائیویٹ ہاسپٹل اور ایسے لوگ ہیں ہاسپٹل اور کلینکس جو کہ ٹیکس نیٹ سے بالکل باہر ہیں. وہ ان کا اس سے کوئی وہ رجسٹر ہی نہیں ہے. مور دین 3000 ایسے. اور آپ کے ڈاکٹر جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے پاس تھوڑے عرصے پہلے تک کے نمبر تھے کہ 68,000 رجسٹر تھے ان کے پاس, اور جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں وہ 6,000 تھے. بتائیں 5% بھی نہیں دے رہے, کوئی ٹیکس بھی نہیں دے رہا, اسپتال والا بھی نہیں دے رہا, ڈاکٹر بھی نہیں دے رہا, لے رہا ہے مریض سے. جو ہے سارا جو نظام ہے نا یہ اپڈیٹ نہیں ہے. جیسے کہ اب 1,20,000-22,000 ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں پی ایم ڈی سی میں, اس میں سے مور دین 50% آؤٹ آف دا کنٹری ہیں, لیکن پی ایم ڈی سی کے بعد رجسٹرڈ ہیں. تو یہ تو غلط لسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں لائک اینی ادر سٹیزن دے ہیٹ ٹیکس. حالانکہ آپ اس ملک میں ہو تو ٹیکس دینا چاہیے, لیکن وہ اس نیٹ سے باہر رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہی حال ہاسپٹلس کا ہے. لیکن جب ہم یہ ٹرسٹ وغیرہ بن جاتا ہے تو اس سے کیا ٹیکس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض ہاسپٹل جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرسٹ میں ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹرسٹ میں 3-4 قسم کے ہوتے ہیں اور اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ٹیکس فری ہو آتے ہیں, بہت سارے ٹیکس نہیں ملتے. لیکن یہ جو مختلف سول باڈیز ہوتی ہیں لائک یوٹیلیٹیز, 19 ایجنسیز ہیں ہمارے کراچی میں جو کہتے ہیں کہ جو کہ ان سے ٹیکس لیتی ہیں, جو کہ اس سے بچت نہیں ہے. صحیح انڈائریکٹ ٹیکس نہیں, ڈائریکٹ ٹیکس. یہ جو مختلف فائر بریگیڈ والے ہیں, اچھا ڈائریکٹ ٹیکس, موسمیات والے ہیں, وہ آ کے چیکنگ کرتے ہیں. موسمیات, ہاں وہ بھی آتے ہیں. اسپتال میں آتے ہیں. انوائرمنٹ والے بھی ٹیکس لیتے ہیں. اور یہ جو 19 ایجنسیاں ہیں انفارچونیٹلی ایک دم فیکٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ 19 ایجنسیاں ہیں, ان کی ایک سرکاری فیس ہوتی ہے جو کہ خاصی ہوتی ہے, لاکھوں میں ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ ان کی اپنی جو اسپیڈ منی کہلاتی ہے, اسپیڈ منی یا کنسلٹیشن کہتے ہیں آپ جو نام دیتے ہیں, وہ بھی ہے, اور وہ مینڈیٹری ہے. تو جتنے ہاسپٹل اونر ہیں ان کی ایسوسیشن بھی ہے, وہاں میں سنتا رہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی علت ہے, بہت بڑا عذاب ہے کہ لاکھوں میں ان کو رشوت دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ آپ کو کورٹ کا نوٹس بھیج دیتے ہیں, اور آفیشیل فیس بھی ہے. تو یہ سب جو لیٹرل ہیں, اب آج کل مطلب بجلی کا بل لمبا لمبا آ رہا ہے, لاکھوں میں کروڑوں میں بل آ رہا ہے, 10-20 لاکھ روپے کا تو چھوٹی معمولی بل ہو گیا. تو یہ سب چیزیں تو پورے نظام کی جو درہم برہم ہے, اور اس میں لائک اینی ادر بزنس, اس بزنس میں بھی انلیگل پریکٹس, ٹیکس ایویژن. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیدہ دلیری ہے نا, مطلب دیدہ دلیری کی انتہا ہے. ہم کراچی کے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کر لیں, ساؤتھ سٹی ہاسپٹل, ادھر ہم جاتے ہیں تو جو کلینکس ہیں وہاں آپ جائیں تو ڈاکٹر صاحب تو کیش کے علاوہ لیں گے نہیں. وہ تو میں نے ہاسپٹل کی مینجمنٹ سے کہا کہ بھائی یہ کیا نظام ہے, یہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے, سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, کلفٹن میں ہے, یہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کارڈ پہ پیمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا تماشا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ ایک دم فیکٹ ہے. اچھا, میں نے مینجمنٹ سے بولا ہم ڈاکٹر سے ڈاکٹر کہتا ہے ہم یہاں پہ پریکٹس نہیں کریں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر تم نے ہم سے کہا کہ کارڈ سے پیمنٹ لو. نہ حکومت کچھ کر پا رہی ہے, نہ ہوٹل اور نہ ہاسپٹل مینجمنٹ کچھ کر پا رہی ہے. حکومت اس پر ٹیکس بھی لگا دیا ہے, کیا جو ریسٹورینٹ میں جو ایک ٹیکس ہوتا ہے, جی ویٹ ہے, سمجھے ایک طرح کا, وہ لگا دیا ہے. لیکن اگین یہ ساری جو حرکتیں ہیں انیتھیکل, ٹیکس بچانے کے لیے انیتھیکل حرکت, اور مطلب کہ جتنا ایویژن کریں, جتنا پیسہ کمائیں. اور میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں کر رہے, تو کہنے لگے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, باقی جگہ بھی ہو رہا ہے. تو اب ہم لوگ لاجواب ہو آتے ہیں, ہم اس میں سیشن ہم کرتے رہتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ باقی فلانے ریسٹورینٹ میں جائیے تو وہ بھی کر رہا ہے, کیش لے رہا ہے, تو میں بھی لوں گا. تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ریسٹورینٹ اینڈ اے کلینک, دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ریسٹورینٹ اینڈ اے ہاسپٹل. لیکن اگر ہاسپٹل کا ڈاکٹر, ہاسپٹل کا اونر اور ایک ہوٹل کی طرح یا ریسٹورینٹ کی طرح
بیہیو کرے تو یہ بدنصیبی کی بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی کریکٹیڈ بائی دا سول سوسائٹی. اچھا, باہر دنیا کے دوسرے ملکوں میں اگر اس قسم کا رویہ ہو تو ریاست ایکشن میں آئے گی نا, ریاستی ادارے ایکشن میں آئیں گے. ظاہر ہے پی ایم ڈی سی وہاں کی جو ہوگی وہ ہے کہ اگر شکایت چلی جائے تو, اور ریگولیٹری باڈی وہاں کی آٹونومس ہے اور کام کرتی ہے. ہمارے یہاں کی ریگولیٹری باڈی جو بھی ہے, جتنی بھی ہے, ایک کا تو میں چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, تو اگین یہ نہ انڈیپینڈنٹ ہے نہ آٹونومس ہے, اور ان کی چلتی بھی نہیں ہے, اور دے آر انفلوئنسڈ بائی دا سرکار دس وے اور دیٹ وے. تو اس کی وجہ سے پھر جب آٹونومی ختم ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہو گیا, تو اس میں پھر وہ سارے جو ایک مصیبتوں کی جڑ شروع ہوتی ہے, اور اس طرح سے پھر ہماری سول سوسائٹی اور سماج میں یہ اتنی بری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں. اور جو میں نے ابھی ایک پچھلے سال بلکہ یہ کمپیئر کیا تھا کہ پڑوسی ملکوں سے, ساؤتھ ایشیا کا, تو وہاں بھی یہی سب چیزیں ہیں, لیکن شدت کم ہے تھوڑا سا. چاہے انڈیا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, سری لنکا میں بہت ہی آرگنائز سسٹم, وہاں اتنی مصیبت نہیں ہے. ایک اور جو مظلوم ہے پاکستان کا, پاکستانی, وہ ہے معاملہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں پاکستان کی, جو دوا کی قیمت کا تعین کا ڈریپ ہے, ابھی ڈریپ ہے, جو دوا کی قیمت کا تعین کرتی ہے, جو رجسٹر کرتی ہے دوا کو, پھر وہ پرائس ریویو کرتی ہے. تو یہ 4-5 جو اس کے کام ہوتے ہیں, ابھی تو ڈریپ بن گیا, میں کافی پروفیشنل اپنی لائف میں کافی عرصے سے میں فالو کر رہا ہوں. یہ موسٹ لیوکریٹو پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اور وہاں پہ جو نیکسس ہے, جو ڈریپ ہے سو کالڈ, اور جو فارما ہے, اور کس طریقے سے وہاں پہ کام ہوتا ہے, اور پھر جو اس کا ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے, اور پھر پورا جو نظام ہوتا ہے, پھر دواؤں کی قیمتیں کیسے ہوتی ہیں, دوائیں رجسٹر کیسے ہوتی ہیں, اور کیونکہ وہ قیمت رجسٹر ہو گئی تو وہی پھر اس کی پھر ریٹیل پرائز ہو گئی. یہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ نے ظاہر دیکھا ہوگا بہت. ہاں, بہت اچھی طرح دیکھا اور ان ڈیپتھ دیکھا. ہاں, ان ڈیپتھ دیکھا ہے. دا اونلی ریگولیٹری باڈی ان دا ورلڈ جہاں آپ جتنی چاہیں دوا رجسٹر کرا لیجیے, تھاؤزنڈس کے حساب سے ہیں. ہوئی بھی ہے, ہاں رجسٹرڈ ہے, اور ابھی بھی آپ جا کر کے کوئی بھی دوا رجسٹر کرا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ اس کی دونوں قسم کی فیس ادا کر دیجیے اور جو چاہے پرائز دکھوا لیں. اس کے بعد آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ جو کریں, اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پہلے ادھر پیسے دے دیے, پھر آپ ڈاکٹر کے بولتے ہیں اب میری دوا لکھو. وشا سر کی لے کے اب مطلب کہ آن پیپر ورک بہت ہے. اچھا, پیپر ورک بہت ہے, لیکن بات سب کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ ہیز گاٹ اے پرائز. تو سو مینی تھاؤزنڈس دوا وہاں رجسٹرڈ ہے, اور ابھی پچھلے 2-3 سال پرانی بات ہے کہ قریب سینکڑوں دوائیں یکدم رجسٹر ہو گئی تھیں, اس لیے کہ اس کو لائسنس مل گیا تھا, فلانی باہر کی دوائیں تھیں, تو جا کر رجسٹر کرا لیا, سب کے فیس دے دی. اب وہ اس وقت وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈاکٹروں کو قابو کرتا پھر رہا کہ لکھو, کیونکہ ہی ہیز انویسٹڈ. اچھا, تو یہ تو ایک بہت بڑا ہے, انفارچونیٹ پارٹ اگین ہے. اینڈ اور اس کو کیسے ٹھیک ہوگا, ہم لوگوں نے بہت اس پر ایک بہت بڑا مطلب کہ کہہ دیں مافیا کہہ دیں یا ریکٹ ہے یا سسٹم کہہ دیں, اور اس کو بہت ہی کلوزلی نیٹڈ ہے, کیونکہ دیٹ میکس بلینس اینڈ بلینس آف روپیز. اور اب اس وقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دوا ہو آپ یہاں رجسٹر کر سکتے ہیں, اسپیشلی تھرڈ ورلڈ اور جو مختلف ملک ہے, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس طرح سے ایکوپمنٹ کا ہے, اب ڈریپ دواؤں کو ہوتا ہے لیکن ایکوپمنٹ کے بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کا سولوشن مطلب کہ ہے کہ ان کی طرف سے ہونا چاہیے, سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے, کچھ سادہ سسٹم ہو, سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈریپ کا سسٹم ہے جس میں ڈرگ رجسٹریشن ہے, پرائسنگ ہے, پرائس ریویو ہے, پھر اس کے بعد کون سی کو کرنا ہے کون سی کو نہیں کرنا ہے, پھر وڈرا کر لینا ہے, پھر سو کالڈ انسپیکشن بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں وہ کرنا ہے. یہ تو ملٹی بلین روپیز ایک ریکٹ ہے نا, جو کہ بالکل سرکار کی امبریلا کے اندر چلتا ہے, اور ہر پاکستانی اس سے سفر کرتا ہے.
ایک دم ہر پاکستانی چاہے جس فائنینشیل اسٹیٹس کا ہو وہ سفر کرتا ہے اور بہت ہی ویل آرگنائز ہے, ویری ویل ڈاکومنٹڈ. ایک دوا آپ رجسٹر کرائیے تو اس کے لیے اتنی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے کہ طبیعت صاف ہو آتی ہے, لیکن کام ہو آتا ہے پرووائڈیڈ کہ یو فل آل دوز فارمس پلس ادر تھنگس آلسو. اور یہ تو رائٹ انڈر دا نوز آف سرکار کے وہ ہے انفارچونیٹلی. اور ساری ڈرگ کمپنیاں ایک طرف روتے گاتے ہیں کہ یہ وہ پرابلم ہے, دوسری طرف ہینڈ ان گلوز بھی ہیں, تیسری طرف دے آر ہیپی پارٹنرس, جو ہوتا ہے نا کہ صاحب کے سب خوش ہیں والی بات. لیکن انفارچونیٹ بات یہ کہ بہت ساری ملٹی نیشنل گڈ ملٹی نیشنل سب پاکستان سے وڈرا ہو گئیں. کافی ڈرگ کمپنیاں وڈرا ہو گئی ہیں اس لیے کہ دے فلیٹلی ریفیوزڈ کہ بھائی ہم چکر نہیں پڑیں گے, رجسٹر نہیں کرائیں گے. دے پریفر ٹو لیو دا کنٹری. ورنہ تو ڈاکٹر صاحب جس ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو وہاں تو دنیا کی ہر کمپنی آنا چاہے گی اپنی دوا بیچنے کے لیے. یہ واحد ملک ہے جہاں سے تمام ملٹی نیشنلز آلموسٹ 2-3 کو چھوڑ کے سب چلی گئی. بیک آف کر دیا انہوں نے. اس 3-4 کا تو مجھے پتا ہے, انہوں نے کہا کہ صاحب کہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو پے دا رشوت اینڈ دس اینڈ دیٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی ول پریفر ٹو لوز دا بزنس ہیئر. تو اب ہمارے لیے بدنصیبی والی بات ہے کیونکہ پھر ہم 2 نمبر اور 3 نمبر اور 4 نمبر دوائیں, اسپوریس ڈرگ, جعلی دوائیں وغیرہ وغیرہ پر اگین ایز اے مسلم کنٹری یہ بھی بہت بڑا دھبا ہے ہمارے پر. اور اگین دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. یہ کوئی قہر وہر نہیں ہے, یہ ہمارا اپنے کرتوت ہیں جو کہ ہے. ایک اور عذاب ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فارما ریلیٹڈ اسٹیٹ ریلیٹڈ کہ سب سے بڑے کلائنٹ دوا خریدنے کے تو اسپتال ہیں, جو پبلک سیکٹر کے اسپتال ہیں, سول اسپتال ہے, جنا ہسپتال ہے, میو ہسپتال ہے, یہ سارے پبلک. تو یہاں جو دوائیں خریدنے کا نظام ہے اور وہاں پر جو نیکسس ہے, جو آپ خود میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے ہیں سول ہاسپٹل کے, تو آپ کو تو فرسٹ ہینڈ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا نظام ہے. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی فیملی کو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ ان میں نہیں ہوں گے اور آپ اضطراب میں ہوں گے. اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا. ہاں اس کا تو دیکھیے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے کہ بھائی. اچھا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اس کا مختلف لوگوں کے پرسنٹیجز ہیں. تو اور چونکہ بلک میں لی جاتا ہے, اربوں کی دوا لی جاتی ہے. تو اربوں کی دوا میں سے آپ کے حساب کہ 5%, 10%, 20% فلانے کا ہے. تو اور وہ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اور اس میں بڑی بڑی اگزامپل ہیں کہ کیسے ہوتا ہے, اور میں پرسنل وٹنس ہوں اس کا ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر اور ایز اے PMA اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف آل دیز نان سینس. تو اس میں تو بڑے بڑے انکشافات ہیں جو کہ آبویسلی ابھی ہم نہیں بتا سکتے, لیکن آگے بتائیں گے. تو اس میں تو بڑے بڑے انکشافات ہیں. تو بیسیکلی تو بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو پبلک مطلب کرپشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں کرپشن ہی ہے, ظاہر ہے. اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 80-90% تک چلی جاتی ہے. 50% تو بہت معمولی بات ہے. اور تو پھر یعنی کہ 100 روپے کی دوا خریدی گئی تو 20 روپے کی آئی اور 80 روپے بڑھ گئے. 14-15 روپے آئے. 14-15 آئے. 100 روپے میں سے جو مریض تک جو پہنچتا ہے نا, وہ دوا 10-12-15 روپے کی وہاں تک. مطلب کہ جو اگر ہیلتھ بجٹ میں 100 روپے ہیں تو بائی دا ٹائم ٹرکل ڈاؤن ہو کے یہاں تک پہنچا تو یہ بٹوین 10-20% رہتا ہے. باقی ادھر ادھر ہو آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے. سب کو پتا ہے, کوئی خفیہ بات نہیں. اچھا یہ کچھ میں کوئی وہ نہیں, کوئی اس میں خفیہ بات نہیں. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. کمپنی کو بھی پتا ہے, خریدنے والے کو بھی پتا ہے. اچھا اگر آپ جیسا کوئی آ گیا MS اور کوئی آپ جیسا کوئی سیکٹری آ گیا تو پھر کیا رہتا ہے؟ نہیں تو اسے ریزائن کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ریزائن دے دیا تھا. میں نے کہا کہ بھائی میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے جو آپ کا اپنا حصہ لے لو ورنہ جاؤ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. اس لیے کہ ایوری بڈی از ایڈامنٹ, اور یہ مطلب کہ فکس ہے, مطلب کوئی اس میں. اور اب آپ سوچیں کہ اگر وہ دوا میں آپ نے جیسے فرمایا کہ 100 روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے اور 16 روپے کی دوا آئی ہے, اگر وہ 16 کی جگہ مثال کے طور پہ 66 کی آ جائے تو کتنا پاکستانیوں کا فرق پڑ جائے گا. یہ بہت فرق پڑے گا. اب ایگزامپل بتا دوں آپ کو. میں نے آتے کے ساتھ جب میں تھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سب
کوئی دوا باہر سے نہیں خریدی جائے گی، تو سب دوا ملنے لگی، ہر مریض کو ہر دوا پورے 16 سال ملتی تھی. پھر میں نے کہا انیستھیسیا کہ خبردار کوئی دوا باہر سے نہیں خریدی جائے گی، تو ساری دوا ہو گئی. اس کے بعد پھر چیخمدار شروع ہو گئی، پھر یہ ہوا، بہت ساری چیزیں شروع ہوئیں. تو اچھا پیسے بہت، مطلب پیسے کی کوئی شارٹیج نہیں تھی دوا. اچھا ہاں نو شارٹیج. میں نے کہا بھائی خبردار. لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے، لینا دینا ہوئے. بہرحال اس کے بعد اور چیز دیکھیں، آپ کو ایسے بتا دیں کہ بجٹ بہت ہی زبردست بجٹ ہے، حالانکہ 1% آف GDP ہے، مگر لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ اگر کرپشن ختم ہو جائے تو ہر مریض کو ہر دوا مل جائے گی. بس یہ میری کیلکولیشن ہے جو میں نے اس وقت کی تھی ابھی. اور بجٹ ہر سال پبلک سیکٹر سال کا بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، لیکن مریض تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ جو جتنے بیچ میں لوگ ہیں اس میں ڈاکٹر نان ڈاکٹر سب شامل ہیں، سب کا حصہ. اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. مطلب کہ ہم کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے. اور اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈی سینٹرلائز ہو. یہ جو ایک سینٹرل دوا خریدی جاتی ہے، تو لیکن اربوں کی دوا، اب اس میں سے فلانے نے کہا کہ میں منسٹر ہوں، میرا 20% ہوا، تو اب آپ 1 ارب کا 20% تو اسٹیٹ نکل گیا. پھر فلانا ہو نہیں سکتے. مطلب کہ یہ سب ہے، ایسے ہی ہے، ایسا ہی. تو اب اگین اور یہ کہ میں قانونی بات بھی نہیں کر رہا. اچھا، اور یہ کسی ایک شہر یا ایک صوبے کی بات نہیں ہے، یہ اکراس دا کنٹری ہے. اکراس دا کنٹری ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، اور کہیں زیادہ کہیں کم ہے، لیکن ہے ایک دم پکا ہے. اور اس میں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہے. اچھا، شرم حیا کوئی نہیں، شرم حیا نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ میں اس پوسٹ پہ آیا ہوں اتنا دے کر کے تاکہ میں اتنا کماؤں. اب جیسے کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے، جس طرح تھانے کے SHO کی ہوتا ہے نا، کتنے پیسہ دے کر کے SHO بننا ہے، تو اس طرح میڈیکل پبلک سیکٹر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے دو تو پھر بنیں گے. مطلب اگین ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. مطلب میں کوئی انکشافات نہیں کر رہا ہوں. جو بھی اس فیلڈ میں سب کو پتہ ہے اور ڈیٹیل تک معلوم ہے. تو نظام کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. پروفیسر رحیم صاحب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے، ایک ڈھیلا کا ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا. اور مطلب ون آف دا بیسٹ. اس اسپتال میں بڑے بڑے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، سرکاری اسپتال میں آتے. سرکاری اسپتال میں نے خود ان کو دیکھا ہے، میڈیکل 1 میں، سرجیکل 1 میں، کہ صاحب کے جیسے کہ بیگم خلیق الزماں منسٹر تھی، وہ علاج کے لیے آتی تھی، سیکریٹریز آتے تھے اور چل کے وارڈ میں آتے تھے، علاج کراتے تھے. پریسٹیجس بات تھی. مطلب وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. رائٹ ورکنگ ایز اے ہاؤس آفیسر اینڈ رجسٹرار. ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ جو دوا خریدی جاتی ہے اس میں سے 18-20% جو ہے وہ صرف پہنچتی ہے، باقی سب کھا پی جاتے. اچھا، یہ تعین ہونا، یعنی کہ یہ جب یہ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ لینی ہے اور کس کمپنی کی لینی ہے، یہ تو ایک بہت ہی اسٹریٹجک لیول کا ڈیسیشن ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو سب سے زیادہ پوش آتا ہوگا اس میں تک ہو پیز دا موسٹ والی بات ہے. اچھا، یہ کیا کوئی آکشن ہے؟ تقریباً یہ ہے کہ بھائی یہ وہ ہے، جیسے کہ رجسٹرڈ سپلائرس ہوتے ہیں فرض کیا، تو بلکہ 50 ہیں، تو یہی ان 50 سے دوا لی جائے گی. صحیح. اچھا، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس 50 سے کمپٹیشن کرایا، کون سی دوا، کچھ رہ گیا، کچھ کو مل گیا. صحیح ہے. ایک طریقہ میں نے دیکھا کہ 50 کو کہا کہ صاحب ہم آپ سب سے دوا لیں گے. صحیح ہے. کوئی مایوس نہیں جائے گا. صحیح. پرووائڈیڈ کہ یو پے سرٹن، تو سب کو 50 کو بزنس مل گیا، تو 50 خوش ہو گئے کیونکہ دے آر رجسٹرڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ نے یہ 50 سال سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو شروع میں تو آپ نے عرض کیا کہ یہ اتنا برا حال نہیں تھا. پھر حالیہ سالوں میں جب ہم اس دور کے اندر پورے داخل ہو گئے، پچھلے 20-25 سال میں، تو کہیں کوئی بہتر، کوئی خراب، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی اس طرح کا زمانہ نہیں آیا، یا بس ایک کنسسٹنٹلی کہ بھائی پیسے دو کام کراؤ، پیسے دو کام کراؤ؟ نہیں، آئی لینڈس ہیں، اچھے آئی لینڈ بھی ہیں. اوور آل ڈیٹیوریشن ہے، لیکن اسٹل دے آر ویری گڈ پیپل، ایتھیکل پیپل، چاہے فیملی فزیشین ہو، چاہے ظاہر ہے SIUT اسی پبلک سیکٹر میں کام کر رہا ہے، اور بہت سارے ہیں. صحیح ہے.
جیسے کہ اب یونیک کام NICVD میں ہوتا ہے جی جی جو کہ آپ اب دیکھیں نا پرائمری اینجیوپلاسٹی دنیا میں کہاں فری فنڈ میں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، تو یہ NICVD میں ہوتی ہے جی، سندھ میں بالکل صحیح. گردے کے ہر مسئلے کا حل SIUT میں تو، اور وہاں بھی مجھے 50 سال ہو گئے، اور تو یہ سب کچھ آئیلینڈ تو ہیں، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اسپتال بھی بہت سارے ہیں وہ ہیں، جیسے کہ ایک اسپتال ہے بیت السکون کینسر ہاسپٹل ہل پارک پر ہے. اب دس اونلی ہاسپٹل ان پاکستان جو کہ 100% فری ہے کینسر کا کیمو کہا ہے، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، سرجری، لینا دینا سب فری ہے. یا جیسے کہ انڈس پورا فری ہے سر، انڈس فری ہے. جیسے کہ ہمارے سارے ہم لوگوں نے مل کر لانڈی میں آپ کو انوائٹ کرتے ہوئے آئے، وہاں کوئی گوڈ ہاسپٹل ہے بہت مشہور جی، تو وہ بھی 100% فری ہے، نو کیش کاؤنٹر فار اینی تھنگ. 500 550 مریض روز آتے ہیں، 250-300 مریض داخل ہیں، 300 لڑکیاں مڈ وائفری پڑھ رہی ہیں، تو وہاں یونیورسٹی بھی ہے، تو نو چارجز فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. کسی کے لیے مطلب کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں. تو آبویسلی ایک جملہ یہ ہے کہ دیر از اے نو فری لنچ ان دس ورلڈ، تو سم بڈی از پیئنگ فار اٹ. تو سم بڈی ہو از دیٹ سم بڈی؟ تو مخیر حضرات کراچی میں ہیں، زکوٰۃ ہے، ڈونیشن ہے، انڈومنٹ ہے وغیرہ، تو اٹ از پاسبل، اٹ کین بی ڈن. اور ایسے بہت سارے اور بھی جگہ میں جانتا ہوں جو کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں ویسے تو سندھ گورنمنٹ سے بڑی ایک شکایت رہتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر جیسے NICVD اور باقی بات بھی آپ نے کی، اور بھی چیزیں جو ہیں کافی بہتر ہیں. ونڈرفل ایگزامپل NICVD جیسے یونیک ایگزامپل، ویری گڈ. یا جیسے کہ وہاں گمبٹ میں ہے، گمبٹ ہے، جناح اسپتال میں، جناح ہاسپٹل میں بہت سارے کام ہوئے ہیں وہ جو ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب یہ بہت ایک ہم نے کنٹروورسی سنی تھی کہ ظاہر ہے کہ ہیلتھ سیکٹر سے جو ان کے بجٹ ہے اس میں پھر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی دے دیتے ہیں جو کہ چیریٹی کی کام کر رہی ہیں، ڈس کو کرتے ہیں، اپنے SIUT وغیرہ کو کرتے ہیں. مگر ایک یہ سوال ہوا تھا کہ یہ جو کمپنی جو کہ وصول کرتی ہیں، یہ جو گورنمنٹ ایکسچیکر سے، پروونشل گورنمنٹ سندھ سے مثال کے طور پہ کرتی ہیں، تو یہ اپنا آڈٹ وغیرہ نہیں کرتی. مطلب ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ، آئی تھنک ناٹ ان ایوری کیس، بٹ آئی تھنک مجھے میں جانتا ہوں تو آڈٹ سب کا بڑا اسٹرکٹ آڈٹ ہوتا ہے، جو نام لیا آپ نے تو ہوتا ہے نا SIUT کا. جی 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 جی. تو آڈٹ ہوتا ہے جو سرکار کا پیسہ لے یا نہ لے، اور جو سرکار کا پیسہ نہیں لیتے ہیں وہ بھی آڈٹ کرتے ہیں. تو یہ تو نظام ہے کہ یہ لوگ اسٹرکٹ آڈٹ ہوتے ہیں، اور ان کو جو گرانٹ ملتی ہے تو وہ بہت ہی صحیح معنوں میں خرچ ہوتی ہے. اس لیے کہ مریضوں کا جو ازدحام ہم دیکھتے ہیں، انڈس لے لیں، یہ لے لیں، NICVD لے لیں، بچوں کا اسپتال لے لیں، یا یہ جو جناح اسپتال میں جو نیا ٹاور بنا ہے وہاں ہر چیز فری میں ہے. تو اگین خالی یہ ہے کہ اس قسم کی جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز جو ہمارے ملک میں ہیں. اب ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ بلک آف دا پاپولیشن جو ہماری ہے، قریب 70-75% پاپولیشن وہ رورل ایریا میں ہے. اربن ایریا میں اباؤٹ 20-25% پاپولیشن ہے. انفارچونیٹلی 80% پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس 25% پر، اور اس جو 75% پاپولیشن ہے اس پر 20% خرچہ ہو رہا ہے. تو وہ بیچارے محروم ہیں. اب ناٹ ایوری بڈی، اب ایگزامپل یہ کہ آپ کراچی سے باہر نکل جائیے، لاہور سے باہر نکلیے، شہر سے باہر نکلیے، تو آپ کو ہیلتھ فیسلٹی کا فقدان ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹپسی ٹاپسی ہے کہ الٹا کام ہو رہا ہے. پرائمری ہیلتھ سینٹر ہارڈلی اویلیبل ہے، سب ٹرشری میں آتے ہیں. تو نو ونڈر کہ 4,000 مریض، 14,000 مریض، 15,000 مریض سول اسپتال میں آتے ہیں. یہ 15-20,000 تو بیچارہ مریض ہے یلغار کرتا ہے بڑے اسپتال پر، اس لیے کہ دیر از نو پلیس ٹو گو. تو اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ایک بیلنس ہو، پرائمری ہیلتھ کیئر کا سینٹر ہو، یونیورسل ہیلتھ کیئر کا چکر ہو، دونوں الگ الگ چیز ہے. لیکن جو بلک آف دا پاپولیشن ہے اس کے مسئلے کا مداوع تو ہونا چاہیے نا. شہر تو ہر آدمی آ سکتا نہیں، اور پاسبل بھی نہیں ہے. تو یہ ازدحام لگا رہتا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ایک ڈاکٹر 200 مریض دیکھ رہا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ 200 مریض سرکاری اسپتال میں تو سمجھ میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے 5 کمرے ہیں، اس میں 5 مریض بیٹھا ہے، اور وہ نکلے اور وہ انہوں نے 5 منٹ میں وہ چکر لگایا 5 مریض کا. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں جہاں پہ وہ 6,000 روپے اس سے وہ لے رہی ہیں. تو ظلم ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، ظلم تو بہت ہی چھوٹا ورڈ استعمال کر رہے ہیں.
ظلم پلس انیتھیکل پلس دس پلس دس پلس دس. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے سر. ہاں مجھے پتہ ہے. اور اس میں یہ کہ وہ ہمارے جو بھی یہ حرکت کر رہا ہے وہ اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, جلد سے جلد بہت سارے پیسے کما لو. اور مریض سے آپ نے 10 منٹ کے پیسے لیے ہیں, اسے 2 منٹ میں نپٹا دیا. تو یہ تو ٹوٹل حرام ہو گیا میرے حساب سے, انیتھیکل ہو گیا, باعث شرم بات ہے. مطلب کہ ایک طبیب, ایک درد کا مداوع کرنے والا, بیماری کا مداوع کرنے والا کین ناٹ افورڈ دس تھنگ کسی بھی صورت حال میں, چاہے وہ خود بھوکا مر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. اس لیے کہ مریض سے ایک اماؤنٹ چاہے جو بھی لیا ہو تو وہ ایک ٹائم پرائیویٹ, اگر وہ بیچارہ پرائیویٹلی آیا ہے تو ہی وانٹس یور اٹینشن, ہی وانٹس 5 منٹس 10 منٹ جتنا پیسہ لیا گیا تو اس کو دینا چاہیے وہ ٹائم. یہ سب پاسبل ہے پرووائڈیڈ کہ ہم اپنے کو سدھاریں. یہ پہلی ذمہ داری اپنی ہے, اپنا ضمیر ہے, اپنا ایتھکس ہے, اپنا اللہ تعالیٰ ہے. سم ویئر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, اپنے اندر ہو یا پھر اللہ میاں کے پاس ہو. آج نہیں ہو کل ہوگی ہے تو پکی بات ہی ہے. ہم بھول گئے اس بات کو. میں مولوی نہیں ہوں لیکن نہیں مجھے سب پتہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور اس لیے بھی شکریہ کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ بات سچ کہیں, لگی لپٹی بات نہ کریں. اور آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے اس شعبے کے ساتھ, پی ایم اے کے ساتھ اتنا بڑا تعلق. پھر آپ اس تمام لحاظ سے تمام پاکستان کے ڈاکٹرز آپ کو جانتے ہیں. اور یہ بات کرنا, اتنی لگی لپٹی کے بغیر بات کرنا, ظاہر ہے کہ یہ کہ آسان عمل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑی تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.